सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि एक ऐसे मरहले में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग इस नहज पर पहुँच चुकी थी कि इन खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि क्या मामलात आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। और सदर ट्रंप के जो बयानात हैं उनके बाद आलमी मीडिया इस ख़तरे को भी खारिज इम्कान नहीं करार दे रहा था कि अमेरिका ईरान पर एटमी हमला भी कर सकता है। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने अपनी मुसलसल और गैर मामूली सिफारती कोशिशों से सदर ट्रंप की दी गई डेडलाइन से चंद घंटे पहले ही 2 हफ्ते का सीज़ फायर करवाया, जिससे दुनिया भर के ममालिक ने सुख का सांस लिया, जैसा कि अभी आप इंटरनेशनल मीडिया को सुन रहे थे। और पाकिस्तान को अब एक पीस मेकर के तौर पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है और तस्लीम किया जा रहा है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में पाकिस्तान की कोशिशों की तफसीलात बताई और ये इंकशाफ भी किया कि सालिसी की इन कोशिशों के दौरान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भी रहा। पाकिस्तान की कोशिशों से 2 हफ्तों का सीज़ फायर हो गया। अब नाए हुर्मुज़ भी खुल गई और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के वफूद आमने सामने मुज़ाकरात करने भी जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि खदशा था, इसराइल ने अमन की इन कोशिशों को सैबोटाज करना भी शुरू कर दिया है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर से मुतालिक अपने बयान में ये कहा था कि लेबनान में जंग बंदी भी सीज़ फायर का हिस्सा है, लेकिन आज इसराइल ने लेबनान पर हमला किया और हैरानकुन तौर पर सदर ट्रंप ने भी इस हमले का दिफा किया है। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक जब उन्होंने इस हवाले से सदर ट्रंप से सवाल किया तो सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि लेबनान में जंग बंदी सीज़ फायर का हिस्सा नहीं और उसकी वजह हिज़्बुल्लाह है। जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर लेबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान सीज़ फायर से दस्तबरदार हो जाएगा। फिर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी इत्तलात सामने आई हैं जो अमन को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फरीकैन से अपील करता हूँ कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और सीज़ फायर का एहतराम करें ताकि सफारतकारी को मौका मिल सके। ये एक रिस्पॉन्स है जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। लेकिन सदर ट्रंप लेबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी को एक तरह से उसका दिफा कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सालिसी की इन कोशिशों में एक तो पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश आए और अमरीकी सदर के मौक़िफ़ में तब्दीलियाँ और इसराइल की तरफ से मुज़ाकरात को सबूताज़ करने की कोशिशें इस मुज़ाकराती अमल पर क्या असरात डाल सकती हैं। इसके लिए आज हम जमात का मौक़िफ़ भी जानेंगे और सिफारती पहलू से भी इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान का जो सालसी के हवाले से किरदार रहा और एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर की तरफ ईरान और अमेरिका बढ़े, इसको सराहा जा रहा है इंटरनेशनली। आज प्राइम मिनिस्टर को भी कैबिनेट की तरफ से भरपूर सराहा गया और पार्लियामान में भी उनका ये कहना था कि इस दौरान बड़ी अंदरूनी और बैरूनी साजिशें होती रहीं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश आए सालसी के इस किरदार में? जी, चैलेंजेस बेशुमार थे। एक चैलेंज जो पहला मैं जिक्र करूंगा कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, चाहे वो मुआशी ताकत थी या अस्करी ताकत थी, वो या तो इस सारे तनाज़े में बेबस थे या इसके अंदर इंटरवीन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा मौका बना जिसमें दुनिया की मेजर पावर्स और आज सब उन्होंने, जो यूरोपियन मुल्क हैं, दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने, उनके सरबराहान ने, ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है कि पाकिस्तान को इंडिविजुअली मुबारकबाद दी है उन्होंने अपने ट्वीट्स करके। दूसरा ये भी बहुत ही गैर मामूली वाक़या है कि, और जिससे जाहिर होता है कि ये क्या चैलेंज था, कि ईरान और अमेरिका दोनों के इलामियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया गया है। जो रोल उन्होंने अदा किया, ये भी बहुत कम देखने में मिलता है। आमतौर पर मुल्कों के नाम लिए जाते हैं सफारतकारी में, लेकिन इंडिविजुअल्स का नाम लेना, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ही एक
متحرک اور واضح کردار ادا کیا اس تک پہنچنے میں. پاکستان کو چیلنج جو تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے وہ یہ تھا کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی ایران کے ساتھ، یہ کسی صورت ایران اور عرب جنگ میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے یا وسیع تر نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور بڑا پیچیدہ چیلنج تھا، اور اس میں پاکستان کی نے بہت کوشش کی، اس میں سعودی عرب نے بہت ہمیں سپورٹ کی، قطر نے بھی سپورٹ کی، کہ ان عرب ممالک نے ایران کے حملوں کے باوجود ضبط سے کام لیا، ریسٹرینٹ انگریزی میں کہتے ہیں، ریسٹرینٹ سے کام لیا اور اس ایران کے اوپر جوابی حملہ نہیں کیا جس میں وہ حق بجانب تھے اگر وہ کرنا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے اس پر فوکس یہی رہا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے ایران کے ساتھ، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے ہم سیز فائر تک پہنچے. ایک تو یہ چیلنج تھا. دوسرا چیلنج جو ابھی حل نہیں ہوا وہ اسرائیل کی موجودگی ہے، کیونکہ اسرائیل کی خواہش یہ تھی کہ ایران کو تو تباہی کر دیا جائے. لیکن یہاں اب یہ جو سیز فائر اس نے ثابت کیا ہے کہ جو پاکستان کی ریڈنگ تھی یا ہمارا جو تخمینہ تھا کہ اب 40 دنوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، ڈائیورج ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اب جب امریکہ نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک موقع ہے تو انہوں نے پھر اسرائیل کی جو ہے وہ ان سے مشاورت نہیں کی اور براہ راست انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر کریں گے. تو ایک تو اسرائیل کا چیلنج ابھی بھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا. بالکل. اور تیسرا پاکستان کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ مکمل دنیا کے جو معاشی معاملات ہیں وہ تیزی سے خراب ہو رہے تھے، اور پاکستان کو پوری دنیا سے یہ جو پیغامات آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ آپ اس میں مزید آگے بڑھیں، تیزی سے کام کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جھنڈا جو اونچا کیا ہے اس میں ہماری قیادت کا، وزیر اعظم شہباز شریف کا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بہت اہم رول ہے. خرم صاحب، اب یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 10 تاریخ کو اسلام آباد مرکز بنے گا مذاکرات کے حوالے سے، اور ایران اور امریکہ کے وفود اسلام آباد لینڈ کریں گے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے. اس سے کیا توقعات رکھی جائیں دونوں طرف کی شرائط کو دیکھتے ہوئے، جس کو ایک میکسیمم طرح کی ایک پوزیشن قرار دیا جا رہا ہے دونوں طرف سے؟ یہ کتنی قابل عمل پوائنٹس ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ہوگا، شرائط دونوں طرف سے تبدیل ہو جائیں گی؟ دوسرا، سپوائلرز کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، اس مذاکرات کو لے کر سپوائلرز کا کتنا امکان ہے؟ کیونکہ آج بھی لیبنان پہ اٹیک کیا گیا اور نیتن یاہو اس سیز فائر کے ٹرمز کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ لیبنان کو انکلوڈ نہیں کرتا، جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے. سو آپ کی نظر میں یہ ایک کتنا بڑا خطرہ رہے گا سپوائلر کے حوالے سے؟ جی خطرہ رہے گا، لیکن کچھ پیش رفت ہوئی ہے میکسیمل پوزیشن سے. اگر آپ امریکہ کا جو صدر ٹرمپ کا اعلان ہے اور پھر ایران کی طرف سے جو اعلان ہے، دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں نے جو ایران کے 10 نکاتی فارمولہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا. صدر ٹرمپ نے جو ایگزیکٹلی الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ورکیبل بیسس آن وچ ٹو نیگوشیٹ، اور ایران بھی ظاہر ہے اپنے، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ معاملہ جو ہے وہ میکسیمل پوزیشن سے ہٹ کر ان 10 نکات پر آ گئے جس پر گفتگو کا آغاز ہوگا، جس میں ترجیح جس میں پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح آبنائے ہرمز کو کھول کر مستقل طور پر کھلا رکھنا ہے، اس کے اندر پریڈکٹیبلٹی لے کر آنی ہے تاکہ بین الاقوامی تجارت جو ہے گیس کی، جو ہے تیل کی، سلفر کی، بہت سارے دوسرے جو ہیں مٹیریلز ہیں ان کی تجارت شروع ہو. اور جو ایران کا جو مسئلہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جس نے ایک پوزیشن لی ہے، لیکن اس لیے یہ مذاکرات شروع میں تو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوں گے، لیکن اس میں بالآخر عرب ممالک کو بھی شامل کرنا ہوگا، کیونکہ سویز کا جو مستقبل ہے اس میں عرب ممالک بھی اتنے ہی سٹیک ہولڈر ہیں جتنا ایران ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو سپوائلر سے بچنا ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کوشش کرے گا کہ کس طرح ایک دفعہ پھر ایران کی جو پیٹروکیمیکل انڈسٹری ہے اس کو وہ ہٹ کرے تاکہ ایک دفعہ پھر تناؤ بڑھے. اور یہاں جو ہے جو اعتماد سازی ہے جو پاکستان نے بہت کامیابی سے کی ہے اس کی مزید ضرورت پڑے گی. تو ابھی جس طرح کہتے ہیں کہ دیر از کنٹینیوڈ فریجیلٹی، ابھی بھی ایک نازک اور حساس فیز ہمارے سامنے باقی ہے، لیکن جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ وہ کام ہے جو باقی دنیا کرنے سے
बेबस थी या कासिर थी, और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान को सिफारती तौर पे तो एक्नॉलेज किया जा रहा है दुनिया भर में। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हमें जाना है, फिर हम खुरम करेंगे कि पाकिस्तान इस लाइमलाइट को किस तरीके से अपने एडवांटेज में तब्दील कर सकता है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक एडवांटेजेस के एतबार से। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते का सीज़ फायर इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बहस है, और बिलखुसूस पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसको बहुत मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान की लीडरशिप को और वज़ीर ख़ारजा से दुनिया भर के लीडरान ने रब्ता किया है और सराहा गया पाकिस्तान के इस रोल को। खुरम दस्तगीर खान साहब से हम बात कर रहे हैं। खुरम साहब, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने हवाला दिया, पाकिस्तान का ये जो एक रोल है इसको आगे जाकर पाकिस्तान इकोनॉमिकली अपने एडवांटेज के लिए क्या इस्तेमाल करने जा रहा है। एक गैस पाइपलाइन है जो नामुकम्मल है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। ईरान पे यकीनी तौर पे सैंक्शंस नहीं हैं, लेकिन क्या हम देख सकते हैं कि ईरान से तेल की ख़रीदारी हो या अमरीकी टैरिफ्स, इन तमाम चीज़ों के हवाले से कोई तब्दीलियाँ देखने में आएँ? क्योंकि एक बहस ये भी रही कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान IMF से कोई ख़ास रिलैक्सेशंस हासिल नहीं कर सका है। अपने एडवांटेज में क्या हम इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल कर सकेंगे मुस्तकबिल में अगर एक मुस्तकिल सीज़ फायर और जंग बंदी होती है? जी, 4 नुकात तो फौरी तौर पर सामने आते हैं जब आप इस पे सोचते हैं। पहली तो ये है कि अगर ईरान बैनुल-अक़वामी तजारत का हिस्सा बनता है, दोबारा इस पे सैंक्शंस हटती हैं, तो पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुलेगा। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ गैस नहीं, फिर ऑयल की पाइपलाइन का दरवाज़ा भी खुलेगा कि एक मुस्तकिल सोर्स पाकिस्तान के पास, जो ज़मीनी सोर्स हो, उसकी भी जो मुमकिनात हैं वो खुलती हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी तरह पाकिस्तान की जो तजारत अभी बार्टर के ज़रिए होती है या गैर रस्मी तरीके से होती है, वो अगर प्रॉपरली ईरान के साथ होना शुरू होगी। जैसे ईरान पाकिस्तानी चावल की बहुत बड़ी मंडी है, फ्रूट्स की मंडी है, टेक्सटाइल्स की मंडी है, तो वो वहाँ अगर होगा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। अभी ये वो एक्सपोर्ट्स छुपी हुई हैं, और वो एक्सपोर्ट्स या फिर जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात के दुबई के थ्रू होती थी। अब अगर वो बाकायदा तौर पर होंगी तो पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट का एडवांटेज है। पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है गैस और तेल के हवाले से, इंशाल्लाह उसमें एक मजबूती आएगी और इस्तेहकाम आएगा। तो एक तो ये क्लियर एडवांटेज है। दूसरा एक एडवांटेज है जो कि पाकिस्तान की अपनी सवाबदीद पर है कि हम कराची और गवादर की पोर्ट्स को कितना बड़ा डेवलपमेंट करके उनको एक ट्रांसशिपमेंट के सेंटर के तौर पे दुनिया में और उसमें ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना होगा, बल्कि पाकिस्तान के जो कस्टम्स के मामलात हैं उनको भी 21वीं सदी में ला के आसानी देनी होगी, जिस तरह दूसरे ममालिक में मौजूद है। जो पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि अब ये दरवाज़ा खुल गया है कि पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं वो ट्रांसशिपमेंट के लिए बहुत मौजू हैं। तो एक तो ये एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान के जो अरब ममालिक हैं उसके साथ जो पहले ही बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन उनमें अब एक और इजाफा होगा जो दफाई ताल्लुकात हैं। जो जिस किस्म का एक मुआहिदा सऊदी अरब से हुआ, लेकिन मुआहिदा ना भी हो, लेकिन जो ममालिक हैं उन पे ये वाजे हो गया है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जो अमेरिका की जो सलामती की छतरी थी वो नाकाफी है। तो पाकिस्तान की जो हम जैसे कहते हैं डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत एक बड़ा मौका खुला है कि इससे ज्यादा जो है वो हम बहुत इसको एक्सपैंड करके इन मुल्कों को भी हम फीड कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसके लिए भी एक नया मौका बना है जो हमेशा पहले से मौजूद था, लेकिन इस तनाज़े ने बहुत सारी बातें जो पहले से मौजूद थी उनको खोल कर सामने मेज पर रख दिया है। और आखिरी चीज जो है इस पे जरूर गौर करना होगा कि पाकिस्तान और ये एक लॉन्ग टर्म फैक्टर है कि चीन के साथ मिलकर फिर इन अरब ममालिक के साथ भी और ईरान के साथ भी चीन की पार्टनरशिप में किस तरह अपने मुआशी ताल्लुकात और जो उसके लिए जो सनत साजी है, जो यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको किस तरह बढ़ावा दे सकता है। तो बहुत एक समझे कि नए दरवाजे और नए होराइजन्स जो हैं पाकिस्तान के लिए खुल रहे हैं।
مواقع بہت سے ہوں گے، اب اس کو ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہم آنے والے وقتوں میں ہی دیکھیں گے۔ خرم صاحب، بھارت نے بہت لیفٹ آؤٹ فیل کیا اس ساری صورتحال میں، ان کے فارن منسٹر نے جس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا اس پر بھی بہت تنقید ہوتی رہی، بہت بلو دا بیلٹ قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اب اس سیز فائر کی خبر پر بھارت نے اس کو ویلکم تو کیا ہے سیز فائر کو، لیکن پاکستان کا ذکر نہیں کیا ہے، تو دیٹ از ون تھنگ۔ لیکن آپ کی نظر میں کیا واقعی بھارت مکمل طور پہ سفارتی طور پہ تنہا اور آئسولیٹ ہوا، یا اس ساری صورتحال میں ان کا کوئی کردار بنتا ہوا نظر بھی نہیں آتا تھا؟ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے وہ ایک نیوٹرل جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا نہیں کر سکتے تھے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں بھارت کے، خاص کر دفاعی طور پر، سو یہاں پر وہ کسی سچویشن میں فٹ نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے بہتر ہی تھا کہ وہ دور رہتے اس تمام سلسلے سے۔ میں نے بہت سوچا ہے کہ میں کوئی سفارتی لفظ استعمال کروں، لیکن بھارت کا اس سیز فائر کے اوپر جو بیان آیا اسے سوائے پھسپھسا کہنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، کہ انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، اور اتنا ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے جس کا درست طور پہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے اگر ہم اس سے واپس ہٹے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کی جانیں بچی ہیں، دنیا کی جو تجارت ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا ایک دروازہ تو کھلا ہے۔ تو ہندوستان اصل میں جب سے مارکہ حق میں پاکستان نے اپنی مہارت سے اس کو شکست دی ہے، ہندوستان مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں they have lost the plot، اور ان کا یہ خیال تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کچھ سال پہلے ایک باقاعدہ مشن کے طور پہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے سفارتی طور پہ۔ آپ دیکھیے کہ ان کا یہ مشن جو ہے پاکستان کی اپنی محنت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے کس طرح وہ فیل ہوا ہے کہ جس ملک کو وہ تنہا کرنے چلے تھے وہ آج دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہ ہندوستان جس کا آج بھی بہت معاشی وزن ہے، اس کا ایک ثقافتی وزن ہے، لیکن اس کے جو تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، اور جو اس کے تعلقات ایران کے ساتھ تھے، جو ثابت ہوا کہ اصل میں تو وہ ایران کی خرابی کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ تو لہذا ہندوستان جو ہے، جس کے عرب ممالک سے بھی تعلقات تھے لیکن عرب ممالک نے ہندوستان کی طرف نہیں دیکھا، تو ہندوستان کی جو اسٹریٹجک آٹونومی کی پالیسی تھی، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی پالیسی تھی، وہ ہمارے سامنے اب چیچڑے ہو کر زمین پر پڑی ہے، اور اس پر وہ بھی افسوس کر رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے بجائے اس پر خوشی منانے کے اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جس متحرک طریقے سے لیکن ایک اعتماد کے ساتھ بھی، لیکن ہیوملٹی کے ساتھ بھی، میں آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں گا کہ وزیر اعظم نے جب اس کا اعلان کیا تو ان کا پہلے جملے میں عاجزی کا ذکر ہے، ہیوملٹی کا، ود ہیوملٹی۔ تو یہ جو ہیوملٹی ہے یہ ہندوستان بھول گیا ہے، جس کا اب اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا۔ یقیناً، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہم جس طرح بھارت کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے سال جو تنازع ہوا، جو جنگ ہوئی، اس میں بھارت کی شکست کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اپنی دنیا میں پوزیشن کے حوالے سے تنزلی کا شکار ہے بھارت۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پاکستان میں ایئر بیس کو اٹیک کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے اس جنگ میں، اسی پر امریکہ اور ایران کے وفود لینڈ کریں گے، اور اسلام آباد مرکز بنے گا ان مذاکرات کے حوالے سے۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، اس پہ سفارتی پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ جانیں گے شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتے کے سیز فائر اور اس کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے اب سفارتی پہلوؤں سے ہم جائزہ لیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب، پاکستان کے سینئر سابق سفارتکار۔ منیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک طرف بہت سراہا جا رہا ہے پاکستان کے سفارتی کوششوں کو، جس کے ذریعے 2 ہفتے کا سیز فائر تو ہوا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب یہ تاثر تھا کہ دنیا ایک اور عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ آپ کی نظر میں اب جو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ 10 اپریل کو ایران اور امریکہ اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے ان مذاکرات سے؟ جی، میرے خیال میں بہت اچھی خبر ہے کہ اگر دونوں نے منظوری دی ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور مذاکرات خوشی کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلی چیز یہ کرنی ہوگی کہ مذاکرات کی فارمیٹ کیا ہوگی، ڈائریکٹ ہوگی، انڈائریکٹ ہوگی،
کمیونیکیشن کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، یہ پروسیس کا ایک فیصلہ ہوگا۔ دوسرا پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو سیز فائر مانا گیا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا۔ یہ کچھ اس کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اسپیشلی اسرائیل کی طرف سے، اس کو روکنے کی کوشش ہم نے جاری کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ ہم نے ایک فریم ورک کے اوپر ایک فریم ورک بنانا ہوگا کہ کیا مسئلے ہیں جس کے اوپر مذاکرات ہوں گے اور جس کے اوپر معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو وہ مسئلے آپ سب جانتے ہیں کیا مسئلے ہیں، اس کو ہم نے دونوں طرف کو سن کر پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایک فریم ورک بن جائے جس کے تحت یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ اب منیر صاحب، یہ جو بیسک فریم ورک جس کے تحت یہ 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا، یہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے شیئر کیا گیا اور اس کو انڈورس کیا ایران اور امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے۔ لیکن اب جو اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے لیبنان میں اسرائیل کی طرف سے، صدر ٹرمپ سے امریکی میڈیا کی طرف سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لیبنان اس میں شامل نہیں تھا حزب اللہ کی وجہ سے۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس 2 ہفتے کے سیز فائر پر کے ٹرمز پہ بھی مکمل طور پہ اعتماد نہ ہونا یا صدر ٹرمپ کا اس کے مخالف بیان دینا وہ کھٹائی میں ڈالتا ہے ان 2 ہفتوں کے لیے امن کے قیام کے حوالے سے بھی؟ جی دیکھیے، اس قسم کے مسئلے تو کھڑے ہوتے ہیں جب بھی اس قسم کے ایک نازک سا سیز فائر مانا گیا ہے، اس میں مختلف قسم کی سمجھ ہوتی ہے دونوں طرف کی کہ یہ سیز فائر میں کیا شامل ہے کیا نہیں شامل ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہم نے اس کو حل کرنا ہوگا۔ جب یہ ملاقات ہوگی تو یہ مسئلے کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا ہے لیبنان میں، اگر اسرائیلی جاری رہتے ہیں وہاں، انہوں نے آکوپیشن کر لی ہے لیبنان کی، تو اس کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا ان کو اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ تو یہ ایک پر جو سب میں اہم باتیں ہیں، جو مذاکرات امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں، نیوکلیر مسئلہ ہے، دوسرا ہورموز کا مسئلہ ہے، کس طرح سے ٹرانزٹ ہوگا، اس میں کیا شرطیں ہوں گی کیا نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، ایران ایشورنسز مانگے گا کہ یہ واپس نہ ہو، جس قسم کے یہ حملے ہوئے ہیں یہ واپس نہ ہو، کچھ ایشورنسز اس کو دینے کی ضرورت ہوگی۔ ایران مانگے گا کہ جی ہمیں ہماری جو ریسورسز ہیں، اگر ہم یہ نیوکلیر وغیرہ پہ کچھ معاہدہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے جو ریسورسز ہیں سینکشنز اٹھائے جائیں، ہمارے فروزن ایسٹس ہیں ان کو چھوڑا جائے، ہمیں کوئی ٹرانزٹ فیس ہارموز کی دی جائے جس میں سے ہم ریکنسٹرکشن کر سکیں، کیونکہ بہت بربادی ہوئی ہے۔ اور پھر جو پورے خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں، خلیج کے ممالک ہیں جن کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، جن کا بھی نقصان ہوا ہے، اب وہ بھی چاہیں گے کہ آگے جا کر پھر ہماری سیکیورٹی کس طرح سے پریزرو ہوگی۔ یہ امریکن جو اڈے وہاں ہیں ان کے تحت تو ان کی سیکیورٹی نہیں پریزرو کر سکے، وہ ایران کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے۔ تو اب میرے خیال میں آگے جا کر جو بھی یعنی کہ پیس اینڈ سیکیورٹی اس خطے میں جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوں گی، اس میں ایران کو اور خلیجی ممالک سب کو شامل کرنا ہوگا، اور اس میں شاید پاکستان، ترکی، ایجپٹ شاید اس میں کوئی رول ادا کر سکیں گے۔ تو یہ مسئلے ہیں موٹے موٹے جو مسئلے ہیں، پر اس میں بہت یعنی کہ کمپلیکس ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور یہ دونوں پارٹیز آپس میں کریں گی، پر ہمارا جو رول ہوگا فیسیلیٹیٹر کا، ہم نے بھی سمجھنا چاہیے کیا مسئلے ہیں اور ان کو کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک منیر صاحب آپ کی نظر میں پاکستان نے کس طریقے سے اپنے تعلقات کو بیلنس آؤٹ کیا ہے؟ کیونکہ ایران نے سعودی عرب پر جو کل حملہ کیا اس کا بھی پاکستان میں سرکاری سطح پر بڑا سیریس ایک رسپانس آیا، مذمت کی گئی سعودی عرب پر ہونے والے اس حملے کی پرائم منسٹر کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، اور پھر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی اور ذکر کیا گیا پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کا۔ دوسری طرف اس سیز فائر میں بھی پاکستان ایک قابل اعتماد جو ہے وہ ثالث کے طور پہ ایران نے اس پاکستان
کو دیکھا اور پاکستان کے ذریعے ہی اس سیز فائر کے اوپر اگری کیا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک بہت سیفلی پلے کیا تعلقات کو بیلنس آؤٹ کرتے ہوئے پاکستان نے؟ جی دیکھیں، یہ پہلے سے ہماری جو پالیسی رہی ہے، فارن پالیسی جنرلی، اور اس خطے میں جو ہماری پالیسیز رہی ہیں، وہ ہر وقت ہم نے یہ دیکھا کہ اصول کے تحت ہم پوزیشن لیں. نیشنل انٹرسٹ تو ہوتی ہیں، دوستانہ تعلقات بھی ہوتے ہیں، پر ہماری پوزیشن ہر وقت یہ رہی ہے کہ یو این چارٹر اور انٹرنیشنل لاء کے تحت ہم پوزیشن دیں. تو اسی لیے ہم نے امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ایران پہ ہے اس کو کنڈیم کیا. پھر ایران نے جو ناجائز حملے کیے خلیج پر، اس کی بھی ہم نے مذمت کی. تو ہم نے بالکل یعنی کہ ایک لیگلی ڈیفینسیبل پوزیشن لی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے ارادے اچھے ہیں، گڈ فیتھ ہے. تو اس لیے سب لوگوں نے ایک ٹرسٹ ہمارے پاکستان کے اوپر ایک ٹرسٹ دیا ہے کہ یہ یعنی کہ پوری اصول کے تحت چلتے ہیں اور اپنے گڈ فیتھ سے چلتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ پوزیشن لے سکے، اور تعلقات ہم نے رکھے ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، اور دوسرے بڑے طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، ان سب سے ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک اصولی پوزیشن ہر وقت اڈاپٹ کی. اور اس وقت منیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی مرحلہ ہے پاکستان کی سفارتکاری کی تاریخ میں؟ پاکستان کو کم از کم پچھلی چند دہائیوں میں تو ایک سیکیورٹی لینس سے پاکستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ درپیش رہا اور خطے کے اعتبار سے اسی طریقے سے دیکھا گیا، اور اسی قسم کی گلوبل شہ سرخیوں کا حصہ پاکستان بنا. یہاں پر ایک پیس میکر کے طور پر دیکھا جانا آپ کی نظر میں غیر معمولی ہے، یا پھر پاکستان کی سفارتکاری پاکستان اسی پوزیشن میں تھا کہ یہی کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ جی دیکھیں، جو پچھلے نیریٹو تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، وہ نیریٹو ہندوستان کا تھا، اور اس نیریٹو کو ویسٹرن میڈیا نے اور کس حد تک ویسٹرن جو ممالک ہیں، طاقتیں ہیں، انہوں نے پھیلایا پاکستان کے خلاف، کیونکہ وہ افغانستان میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کو کس نہ کس طریقے سے کوئی ایک وکٹم ڈھونڈنا تھا، کہ ایکسکیوز ڈھونڈنی تھی ان کے لیک آف سکسیس کے لیے. تو اس لیے ہماری نیریٹو خراب ہوا تھا ہمارے خلاف. اب وہ افغانستان ختم ہو گیا ہے. ہمارے تعلقات امریکہ سے، ویسٹرن ممالک سے، چین سے، روس سے، اور پورے خطے میں ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور ہماری ڈپلومیسی کا یہ سکسیس ہے کہ ہم نے اصولی طور پہ پوزیشنز لے کر سب سے ہم نے تعلقات اچھے رکھے ہیں اور ٹرسٹفل رکھے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی جو آئی ہے، یہ ہماری ڈپلومیسی کی وجہ سے ہے، ہمارے برتاؤ کی وجہ سے ہے، اور اس کا ہم نے فائدہ اب اٹھایا ہے. جو اچھے تعلقات ہماری لیڈرشپ کے، ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے جو اچھے تعلقات ٹرمپ صاحب سے، ایرانیوں سے اچھے تعلقات ہیں، سعودیز کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھا کر یہ ہم سیز فائر کروا سکے ہیں. منیر صاحب، بھارت کا آپ نے اس طرح ذکر کیا، ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ بہت لیفٹ آؤٹ محسوس کیا بھارت نے. ان کے ہاں اپوزیشن کی طرف سے بھی بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے مودی حکومت سے کہ کہاں ہے آج بھارت کی سفارتی پوزیشن کے اعتبار سے بھارت کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ آپ کی نظر میں آئسولیٹڈ ہوا ہے بھارت اس تمام تناظر میں؟ اس کو کیا پاکستان اور بھارت کے جنگ کے تناظر میں بھی دیکھا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں ڈیلیبریٹلی دور رکھا ہے بھارت نے اپنے آپ کو اس تمام معاملے سے؟ جی دیکھیں، بھارت نے میرے خیال میں جو پچھلے ایک سال 1.5 سال کے عرصے میں بھارت نے بہت ساری ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک غلطیاں کی. جو سب میں بڑی ان کی غلطی تھی کہ وہ جو پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اس سے ان کو ایک ملٹری ریورسل ہوا، اور اس کے بعد ایک ڈپلومیٹک ریورسل ہوا. تو اس وقت سے یعنی بھارت کی جو ڈپلومیٹک کمپس ہے
وہ اکھر بکھر ہو گیا ہے. اب ایک طرف سے وہ کہتے ہیں ہم اسٹریٹجک آٹونومی دکھائیں گے، مودی صاحب جاتے ہیں روس کے پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، چین کے پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسٹریٹجک آٹونومی ہے. پر اگر آپ ان کو ایک کھرے دیں ان کی جو ڈپینڈنس ہے وہ تو امریکہ پر ہے. جب ان کا پر امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کیے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے پیس اکارڈ نہیں کیا تھا، جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہاں بھی تعلقات خراب ہوئے. دوسری طرف ان کی ڈپینڈنس ہے وہاں اس کے اوپر، اور اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک انٹرسٹ وردی ایکٹر کی تحت اب نظر دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اندرونی ڈپریشن کر رہے ہیں. باتیں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم گلوبل پاور ہیں، ہم فلانا ہیں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. جب پش کمز ٹو شو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پھر جا کر اس جنگ سے پہلے وہ جا کے مودی صاحب وہاں نیتنیاہو کی گود میں بیٹھ گئے اور الائنس ان کا وہاں دکھایا کہ اسرائیل کے ساتھ الائنس ہے. تو پورے یعنی خطے میں جو ایران ہے یا خلیجی ممالک وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا ملک ہے جو ایک طرف سے اپنے کو گلوبل پاور اور گلوبل لیڈر کہتا ہے، اور دوسری طرف سے اس قسم کی ٹیکٹیکل جو اس کی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ بالکل یعنی کہ اصولی پوزیشنز کے خلاف ہوتی ہیں. وہ ہر وقت غلط ڈیسیشن لیتے ہیں بیکاز ان کی جو مغروری میں یہ غلطی انہوں نے کی ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے. یقیناً 10 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود کا مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ایک ابھی تک کی اہم ترین پیش رفت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کرتے ہوئے ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا رہے گا یا امریکہ ان سے کوئی ضمانت لے گا. اس حوالے سے آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.